बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली वो खुश व खुर्रम होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद व आबाद रखे। अपना वीलॉग शुरू करते हैं। जियो न्यूज़ ने एक वार्निंग जारी की है और उस वार्निंग के ऊपर सारे सियासतदानों की तस्वीर थी। यानी उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ थे, महमूद खान अचकजई थे, जरदारी साहब थे, बिलावल था और अख्तर जान मेंगल, यानी जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं सिवाय इमरान खान के, वो सारे सियासतदान मौजूद थे। और नीचे लिखा हुआ था कि ये आखिरी मौका है। अब जियो न्यूज़ ने ये धमकी किसकी तरफ से दी है, क्यों दी है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका पता नहीं है। कल वाले वीलॉग में बताया था कि यही हालात देखकर अयूब खान आ गए, फिर याह्या खान को हैंड ओवर कर दिया, फिर जो है ना वो ज़िया साहब आ गए, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए। मामलात आपके सामने हैं जो मामलात थे। अगर मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि इस मुल्क पे 3 कुव्वतों ने वो हुकूमत की है। एक जर्नैल, दूसरा नून लीग और तीसरा पीपल्स पार्टी। अगर ये मुल्क तरक्की कर गया है आप समझते हैं तो ये 3 जिम्मेदार हैं। अगर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका तो फिर मैं जिम्मेदार हूं या आप लोग जिम्मेदार हैं? तो यही जिम्मेदार है। कर्जा ले ले, इनकी एक मेशत है, इनको मेशत एक इनको पॉइंट आता है और वो मेशत क्या है? कर्ज लेना। कर्ज लेना, फिर कर्ज को अदा करने के लिए कर्ज लेना। और हिस्ट्री में इमरान रियाज खान बता रहे थे पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कर्ज जो लिया है ना उस पर जो सूद बना है उस सूद के लिए कर्ज लिया जा रहा है, सूद के लिए। तो ये 3 ताकतें जिम्मेदार हैं। तो ना मैं जिम्मेदार हूं, ना आप जिम्मेदार हैं, ना मुल्क का आम शहरी जो है वो जिम्मेदार है। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं कि इस मुल्क को जितना नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है, अनपढ़ों ने तो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया। अनपढ़ तो इनका पेट भरने का बंदोबस्त करते हैं। वो तो जो है वो सावन की और भादों की गर्मी बर्दाश्त करते हैं। इनके लिए गंदम चावल सारा कुछ उगाते हैं। और आजकल उनके साथ ये क्या हशर कर रहे हैं, यानी जो बारदाना था, बारदाना आप समझते होंगे जिस बोरी में 100 किलो गंदम भरी जाती है वो हमेशा हुकूमत प्रोवाइड करती है किसानों को कि सहूलत के लिए। वो बारदाना भी मार्केट में बिक रहा है, यानी वो भी बेच रहे हैं, वो भी वैसे नहीं दे रहे। और किसानों को ब्लैकमेल करके 3900 हुकूमत ने जो है वो इमदादी कीमत मुकर्रर की है, जो कि बहुत कम है। लेकिन उस 3900 पे भी कोई नहीं ले रहा। कोई 3400 पे ले रहा है, कोई 3500 पे ले रहा है। आम बंदा तो ये करता है। आम बंदा तो सुबह उठता है तो वो मुर्गी का रेट पूछता है, हालांकि जो खाने के लिए मुज़र है वो सब्जियों के रेट पूछता है। तो वो तो इसी चक्कर में होता है। और खैर ये इसी चक्कर में डाला गया है जानबूझकर कि आप जो है ना वो 19-19 करते हुए इस दुनिया से चले जाएं, आपसे 20 ना हो। क्योंकि आपसे 20 हो गए तो आप सोचेंगे और आप जो है ना वो आज़ादी के बारे में सोचेंगे। तो ये कहते हैं कि आप लोग जो है ना, ये जो आपके हाथों में जंजीरें हैं, हथकड़ियां हैं, जो आपके पैरों में बेड़ियां हैं, इनसे आप दोस्ती कर लें और इनको अपना जो है वो मुकद्दर समझें। एक बंदे ने, मेरे जैसे बंदे ने एक नजूमी को हाथ दिखाया तो उसने कहा कि जो पहले 25 साल है ना तुम्हारे, वो बड़े मुश्किल जो है वो गुजरेंगे। तो उस बंदे ने बड़े शौक से पूछा कि अगले 25 साल? तो उसने कहा कि फिर बेटा तुम्हें आदत हो जाएगी। इन्होंने हमारे साथ यही किया है। इन्होंने हमें इतना कुचला है, इतना पीसा है कि यकीन करें अब आदत हो गई है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि सहाफत का असूल है कि अगर कुत्ता बंदे को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है। हां, अगर इंसान कुत्ते को काट ले या बंदा कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। यकीन करें पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, कानों को और जहन को बड़ा अजीब लगता है। कोई अच्छी खबर आप जायजा ले लेना। 8 फरवरी को यह सिलसिला शुरू हुआ, कोई अच्छी खबर। हाँ, आज एक अच्छी खबर सोशल मीडिया पे देखी जब मरियम बीबी को
جو ہے پولیس کی وردی میں دیکھا اور بڑا میں نے کہا ملک کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی، کیونکہ ٹوپی کسی اور محکمے کی تھی، وردی پولیس کی تھی، جو شوز تھے وہ فوج کے تھے۔ بہرحال وہ یہ ان کا یہ ہے یہ اداکار خاندان، ان کو شوق اداکاری کا تھا، لیکن بٹھانے والوں نے ان کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے۔ حالانکہ کوئی پیسے لگا کے فلموں کا وہ آلریڈی کاروبار کرتے ہیں، فلمیں وہ بناتے ہیں۔ ان کو یقین کریں کوئی اچھی سی 2 3 4 5 فلمیں بنوا دیتے، ان کو ہیرو اور ہیروئن کاسٹ کر لیتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک چلانا ہے، ہم ملک چلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا آخری وارننگ، اب یہ کس کو دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے اور کس نے دی ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ حالات پیدا کس نے کیے ہیں۔ یعنی وارننگ تو تب دی جاتی نا کہ یہ جو ہے نا وہ بالکل آرگینک ہوتا، قدرتی ہوتا، یہ سارا کچھ ہے یہ ان آرگینک۔ عدم اعتماد ان آرگینک تھی، پی ڈی ایم کا کت خانہ ان آرگینک تھا، 8 فروری کا الیکشن ان آرگینک تھا۔ الیکشن تو ٹھیک تھا 5 بجے تک، لیکن ریزلٹ ان آرگینک تھے، مصنوعی تھے، یہ پورا نظام مصنوعی ہے۔ ایک دن میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ریت کے اوپر آپ 1 سٹوری بنائیں، 2 سٹوریاں بنائیں، 3، آپ کی مرضی ہے، بناتے جائیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ 2 نمبر وزیر اعظم بنایا، 2 نمبر صدر بنایا، 2 نمبر چیئرمین سینٹ بنایا، 2 نمبر وزیر اعلیٰ پنجاب بنائی، 2 نمبر وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا۔ انہوں نے سارا یہ کیا، آپ کرتے جائیں سٹوریوں اوپر۔ تو یہ وارننگ کس کو ہے؟ یہ سر کیا کس نے ہے؟ اگر میں نے کیا ہے یا میرا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ نہ میرا مقدمہ چلایا جائے، نہ مجھے کسی جج کے سامنے پیش کیا جائے، مجھے بالکل کسی بڑے چوک میں پھانسی دے دی جائے اگر اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو کون لایا ہے سر؟ ان کو لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیے۔ 8 فروری کو تو لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا، ان کے نشانوں پہ تھوکا، ان کے ڈبوں میں تھوکا۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہمیں احترام ہے ان کا، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن اکثریت نے نہیں دیا، اور جمہوریت اکثریت ہوتی ہے۔ تو ان کو سر لایا کون ہے؟ جو وارننگز جاری ہو رہی ہیں کہ جی یہ آخری موقع ہے، تو آخری موقع ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بندے سے، یعنی وہ ایک سیانے سے ایک شخص نے مشورہ کیا کہ میری بھینس بیمار ہے، تو اس سیانے نے کہا کہ تم اس طرح کرو، 2 کلو کڑوا تیل اس کو پلا دو۔ جب میری بھینس بیمار ہوئی تھی تو میں نے بھی پلایا تھا۔ وہ شخص بھاگا گیا، 2 کلو کڑوا تیل لیا، بھینس کو پلا دیا، 2 گھنٹے بعد بھینس مر گئی۔ وہ بھاگتے سیانے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اس کو کڑوا تیل پلاؤ، جب تمہاری بھینس بیمار ہوئی تھی تو تم نے بھی کڑوا تیل پلایا تھا، میری بھینس تو مر گئی ہے۔ تو اس سیانے نے کہا میری بھی مر گئی تھی۔ یہ سیانے ہیں، اب وارننگ جاری کر رہے ہیں۔ بنایا کس نے؟ ان کو مسلط کس نے کیا؟ الیکشن کے ریزلٹس کس نے دیے؟ اب آپ وارننگ کس کو دے رہے ہیں سر؟ ایک اور جواب دیا ہے حضرت جو ہے نا وہ چیف آف آرمی سٹاف رحمۃ اللہ علیہ نے، دامن برکاتہ جو ہے نا وہ جان کی ایمان پاؤں، تو سر میں نے دامن برکاتہ بھی کہا ہے اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا ہے، تو اب میں آپ کا نام لے رہا ہوں، وضو تو میرا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، ان سے عارف حبیب صاحب نے کہا، بہت بڑے بزنس مین ہیں، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی ذکر کیا کہ سر آپ عمران خان کو آن بورڈ لیں، ان سے بھی بات کریں تو معاملات بہتر ہوں گے۔ عمران خان جو ہے نا وہ ملک کے لیے کافی کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو چیف صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، مخدوم شہاب الدین نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور کئی انہوں نے رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ چیف صاحب نے جواب دیا کہ ساری پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں، ایک پارٹی دوسری طرف کھڑی ہے، اس کو کیا کریں؟ یہی تو غلط فہمی ہے۔ وہ حسین شہید سہروردی باہر گئے تھے دورے پہ، وزیر اعظم تھے، تو ان کے پیچھے نا یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا اتحاد بن گیا۔ جب سہروردی صاحب واپس آئے نا تو ایئرپورٹ پہ رپورٹر نے پوچھا صحافی نے کہ سر جب آپ باہر گئے ہیں تو پیچھے اپوزیشن کا اتحاد بن گیا ہے، تو انہوں نے پارٹیوں کا نام پوچھا، رپورٹر نے نام بتایا، تو سہروردی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = صحافی نے کہا 0، تو بعض نے کہا یہی اتحاد ہے۔ تو سر یہ جو پارٹیاں ساری ایک طرف ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 70% ووٹ اس نے لیا سر، ان ساری پارٹیوں نے ملا کر 30% نہیں لیا۔ ایک پارٹی اگر دوسری طرف کھڑی ہے
تو اس کے ساتھ 70% لوگ ہیں، انہوں نے 3.5 کروڑ ووٹ لیا ہے سر۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی وہ سکندر سلطان راجہ، قاضی فائز عیسیٰ، یہ سارے ایک مذہب کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ لوگ ہیں سر۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ اخبارات دیکھ لیں، تو اس کے ساتھ لوگ ہیں۔ اب یہ اگر سوچ ہے یا یہ مینٹیلٹی ہے کہ ایک پارٹی سائڈ پہ کھڑی ہے، ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں، تو پھر چلائیں نا نظام چلائیں اس کو۔ وہ تو جیل میں ہے، اس کے جتنے بھی لیڈرز تھے، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کے ہو گئے پنجاب والی چیمہ صاحب جو گورنر تھے، یعنی جتنی بھی جو لیڈرشپ ہے، تو محمود رشید صاحب، وہ سارے جیل میں ہیں۔ تو آپ نظام چلائیں۔ وارننگز کیا دے رہے ہیں؟ وارننگز تو پھر آپ انہیں کو دے رہے ہیں، اپنے ٹوٹوں کو، اپنے ٹٹوؤں کو، ٹٹ پونجیوں کو۔ تو وہ تو جیل میں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یا آپ مجھے وارننگ دے رہے ہیں یا اپنے ویورز کو دے رہے ہیں، تو چلائیں نظام۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ برآمدات بڑھائیں، آپ ترسیلات زر بڑھائیں، آپ پیٹرول کی قیمت کم کریں، آپ لوگوں میں اعتماد پیدا کریں، کسی نے بھی نہیں روکا۔ لیکن نہیں ہوگا سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہی پہ لوگ ان کو جو ہے نا ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، تو سر ڈاڑھے ہو، ساری زبان چاکھیں کہ جڑے ڈاڑھے نے بننے ہونے نا وہ ڈنگے ہونے، زمین کے بننے وہ ڈنگے ہونے، انہوں نے وہ اس طرح کر کے زمین اپنی کرتے ہیں۔ تو تمہارے بننے ڈنگن سر، تو سر جو مرضی کرو۔ وہ پارٹی ایک طرف نہیں ہے سر، وہ 70% لوگ ہے۔ اور اگر لوگوں کا پاکستان ہے، اور اگر پاکستان لوگوں سے بنتا ہے، تو پھر زیادہ تر لوگ تو اس کے ساتھ ہیں سر۔ پھر آپ مجھے وارن کر رہے ہیں یا کس کو آپ وارن کر رہے ہیں؟ وارن تو آپ کو ان جیب کتروں کو کرنا چاہیے اور ان جیرے بلیڈوں کو کرنا چاہیے۔ وہ نیا سکینڈل آ گیا، ایک ایسی عورت جو زندگی میں کونسلر کبھی نہیں بنی، مریم اورنگزیب، اس کے ذمے محسن نقوی کے ٹی وی چینل 24 نے 15 کروڑ کا گھوٹالہ لگا دیا اس کے ذمے، کہ اس نے مال پکڑا 15 کروڑ۔ اور ایسی خاتون جو کبھی زندگی میں کونسلر نہیں بنی۔ تو سر یہ کون کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کے لائے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے سلیکٹڈ ہیں، آپ لوگ بڑے خوش ہو کر جوش سے ان کو لندن سے لائے، ان کو کلیئر کروایا، بایو میٹرک کروایا، سارا کچھ کروایا۔ تو اگر آپ کی وارننگ میرے لیے ہے یا میرے محترم ویورز کے لیے، تو ہمیں تو قبول ہے سر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمیں اٹھانے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے مس کال دینی ہے یا ٹیکسٹ کرنا ہے، پتہ لکھنا ہے، میں بالکل جو ہے نا وہ آرام سے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور اگر اس بات پہ آپ کرتے ہیں تو، ورنہ بات تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر چلائیں نظام۔ آپ کہتے ہیں وہ ایک طرف ہیں، وہ یہودی ہیں، یا وہ جو ہے نا شودر ہیں یا دلت ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ایک طرف ہیں، تو آپ چلائیں نظام۔ ان کو کہیں جن کو آپ لائے، جو فارم 47 والے ہیں، جو 2 نمبر ہیں، جو دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو آپ چلائیں، ان سے چلوائیں نظام، موسٹ ویلکم۔ اب وارننگز اگر جو ہے نا وہ، تو بہرحال یہ آج آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ خبریں تو وہی ہوتی ہیں جی، لیکن یہ ضروری ہے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، اور یہ اس لیے اپنے ایک تو موٹیویٹ بھی کرنا ہے نوجوانوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ، کیونکہ کتب بینی تو آج کل بالکل ہی ناپید ہو گئی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی بستی کے بارے میں بتاؤں گا، صبح والا ویلاگ بڑا دلچسپ تھا، آپ نے نہیں دیکھا، کم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ نارتھ کوریا، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ آج ایک ایسی بستی ہے جہاں بندہ ڈگری لے لے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈگری آپ کو تب دیں گے جب آپ کوئی بزنس کریں گے، یا آپ کوئی اپنا آئیڈیاز جو ہے نا وہ سیل کریں گے، اور کم از کم $10,000 کمائیں گے، تب ہم آپ کو ڈگری دیں گے۔ یہاں پہ ڈگری لے کے پولیو کو قطرے پلانے والی نوکری، ڈاکیے کی نوکری، بکریوں کو ٹیکے لاؤنے والی نوکری، پھر کام کرنے کی رشوت لینا، اور آفس جانے کی تنخواہ لینا،
اور پھر آفس میں جا کے ساری دیہڑے ادی سمجھتے ہیں نا، چائے کا ادی لے آؤ بھائی، چائے پیمنی، خارش کرنی، مختلف مقامات پہ، جسم کے مختلف مقامات پہ خارش کرنی، گھڑی دیکھنی، 3 بجائے 4 بجائے 5 جتنا دفتروں کو ٹائم ہوتا ہے پھر نکلنا۔ اور اگر کوئی میرے جیسا جو ہے نا 2 ٹکے کا بندہ یا فقیر وہ کام کے لیے آ جائے تو اسے مال پانی طلب کرنا کہ پیسے کڈو۔ بہرحال یہ جس بستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہاں پہ ڈگری تب ملتی ہے جب آپ $10,000 کما کر دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کی جو خواتین ہیں جب وہ امید سے ہوں تو ان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میتھس کے مشکل ترین سوالات وہ حل کرتی ہیں پورے تقریباً 7 ماہ 8 ماہ بچے کو ذہین کرنے کے لیے۔ اور جب امید سے ہو جائیں تو گھر سے ٹی وی بھی غائب ہو جاتا ہے اور موبائل بھی غائب ہو جاتا ہے، گیمز وغیرہ کہ نہیں، بچے پہ برا اثر پڑے گا، وہ لیڈر نہیں بنے گا۔ تو اور دوسرا، وہ امید کے دوران سب سے زیادہ شطرنج کھیلتی ہیں کہ بچے کو شاطرانہ چالیں آئیں۔ اس کے بعد یہ بستی یہ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ اب مزے کی بات ہے عیسائیوں کے لیے بہت مقدس ہے، اس سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے، اور آج کل خبروں میں بہت زیادہ ان ہے، آپ آئیڈیا لگائیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ اور آپ کو ہنٹس دیتا ہوں کہ جو اور مزے کی بات، یہاں پہ بڑی عید بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کی چھوٹی عید بھی ہوتی ہے، عیسائیوں کا ایسٹر بھی ہوتا ہے، کرسمس بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے قیامت سے پہلے 2 کام وہ کرنے ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ 2 کام ہم نے سر انجام دینے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سر پر ایک مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بالوں کی لٹیں بھی انہوں نے جو ہے وہ نکالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک مخصوص دیوار پر سر مارتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ اور بس میرا خیال ہے اب آپ کو میں یہ بتا ہی دوں کہ ون اینڈ اونلی اسرائیل یا اسرائیل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو میں نے ذکر کیا، آج آپ کو اسرائیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسرائیل جو ہے وہ کہاں پہ ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں، یہ کس قسم کا ملک ہے، اور یہاں پہ بحیرہ مردار موجود ہے۔ بحیرہ مردار آپ جانتے ہوں گے ڈیڈ سی، دنیا کا وہ سمندر ہے جس میں کوئی جاندار نہیں، جس پہ نہ کشتی چلتی ہے نہ جہاز چلتا ہے، کیونکہ اس میں جو نمکیات ہیں وہ 26% ہیں، باقی سمندروں میں 5% ہوتی ہیں، لہذا اور یہاں پہ ڈوبتا بھی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ انسان اسی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، تیرے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈوبتا یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بحیرہ مردار کون سی جگہ ہے؟ بحیرہ مردار وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ہم جنس پرست، ان پر عذاب آیا تھا، اور یہ اس عذاب کی علامت ہے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی نام سے ظاہر ہے۔ اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ آپ نے سنا ہے کیا تھا، اس میں کیا ہے یہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ قیامت میں کتنے سال باقی رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی وہاں پہ کیسے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ سوائے اسرائیل کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے، سارا میڈیا، جس طرح بھی ہمارا پاکستانی میڈیا مینجڈ ہے، اسی طرح پوری دنیا کا میڈیا انہوں نے مینج کیا ہوا ہے۔ بینکنگ کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ان کے انڈر ہیں، بینکنگ پورا سسٹم، اور پوری جو بڑی بڑی کمپنیاں ملٹا ہے وہ وہیں پہ ہیں، ان کے مالک جو ہے نا وہ وہی ہیں اور انہی کے پاس ہیں اللہ کے فضل سے۔ یعنی ہمارے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے قوماز میں یہ دنیا کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ون اینڈ اونلی اسرائیل، آج کل غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس تناظر میں نے کہا کہ آپ کو اسرائیل کا تھوڑا سا بتا دوں کہ بیک وقت یہ ملک مسلمانوں کے لیے، یہ ملک عیسائیوں کے لیے، یہ ملک یہودیوں کے لیے کیوں مقدس ہے اور کتنا مقدس ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ تخلص تھا
حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے، یعنی ان کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ بھی پیغمبر تھے اور بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا رات کی تاریکی میں اللہ کی طرف چلنے والا، یہ اسرائیل کا بنیادی مطلب ہے۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ یہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی چونکہ ان کا نام اسرائیل تھا اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور یہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں نا، شلوم علیکم کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شلوم علیکم، السلام علیکم ہمارے والا، یہ کہتے ہیں شلوم علیکم، یعنی جب ملتے ہیں تو۔ بحر روم کے جنوب مشرقی اور بحر احمر ریڈ سی کے شمال میں واقع ہے۔ یہ اس کے شمال میں لبنان ہے، ویری امپورٹنٹ، شمال مغرب میں اردن ہے، اس کے شمال مشرق میں شام ہے، مغرب میں فلسطین ہے، جنوب مغرب میں مصر اور غزہ ہے۔ یہ اس کا محل وقوع ہے، ویری امپورٹنٹ۔ دنیا بھر میں 14 ملین جو ہے وہ یہودی ہیں، 14 ملین۔ ان کی اکثریت پہلے نمبر پہ امریکہ اور دوسرے نمبر پر اسرائیل میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے نا یہ پیغمبروں کو ماننا شروع کرتے ہیں اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام باقی تقریباً تمام پیغمبروں کو یہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد جی سب سے جو زیادہ شمسی توانائی یوز کرتا ہے ملک اور اپنا نظام چلاتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ شمسی توانائی نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بیچلر وہ اسرائیلی ہیں، یعنی سب سے زیادہ وہاں ڈگریاں، لیکن میں نے پہلے بتا دیا تب تک ڈگری نہیں ملتی جب تک آپ کوئی بزنس نہیں کرتے، آپ اپنا کوئی آئیڈیا فروخت نہیں کرتے اور کم از کم $10,000 نہیں کماتے تو آپ کو یونیورسٹی یا کالج ڈگری نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جی یہودیوں کی جو مقدس ترین کتاب ہے تلمود، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ تلمود کے مطابق اس دنیا کا جو فیز ہے نا، اس دنیا کا جو وقت ہے وہ ہے 6000 سال، اور اس 6000 سال جو ہے وہ 6000 سال میں اس دنیا نے ختم ہونا ہے۔ اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، ان کا نیا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارتھ کوریا کا یا شمالی کوریا کا اپریل میں شروع ہوتا ہے، ان کا ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 5789 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 6000 سال کی دنیا ہے، اس میں سے کتنے پورے ہو گئے ہیں؟ 5789، 5789۔ دنیا کے خاتمے سے دنیا کے خاتمے میں 221 سال بقایا ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، صرف 221 سال رہ گئے ہیں بقول اسرائیل کے یا یہودیوں کے۔ اس کے علاوہ یہ 6 کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ 6 کا جو ہنس ہے، کیوں مقدس مانتے ہیں؟ زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ان کی تھیوری کے مطابق اللہ پاک نے۔ 6 دن کام کی اجازت ہے اور 7ویں دن یوم السبت ہے، یعنی ہفتہ ہے، کام کی چھٹی ہوتی ہے۔ ان کا 6 کونوں والا ستارہ ہے، ابھی دیکھ لیں یوٹیوب پہ اس کے 6 کونے ہیں۔ اس کو سٹار آف ڈیوڈ یا ستارہ داؤدی بھی کہتے ہیں، 6 تارے ہیں اس کے۔ ہمارا ہر آنے والا بچہ وہ لیڈر بنے گا، ابھی بتایا نا ہماری کیا تھنکنگ ہے، اور $1 بلین کا کم از کم بزنس کرے گا یہ آنے والا بچہ۔ نوکری کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بچہ نوکری کرے گا، اور جب بھی کوئی یہودی عورت امید سے ہوتی ہے، ٹی وی ختم، موبائل ختم، موبائل گیمز ختم، اور دن رات ریاضی کے مشکل ترین سوالات وہ حل کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتی ہے تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں آئیں۔ اس کے علاوہ جب خاتون، جس گھر میں خاتون امید سے ہو وہاں پہ سگریٹ الاؤ نہیں ہے، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا۔ اس کے علاوہ جو خاتون کی خوراک ہوتی ہے وہ صرف ڈرائی فروٹس اور تازہ جوسز ہوتے ہیں اور وہ کچھ استعمال نہیں کرتی۔ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے جب، اور بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا کام تھا، ہمیں بتایا گیا تھا شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر،
लेकिन बहरहाल ये तीरंदाजी सिखाते हैं जी। हर बड़ी कंपनी का जो रिसर्च सेंटर है वो इजराइल में है, और इनका ख्याल है कि जो तीसरी आलमी जंग है वो इंटरनेट के जरिए लड़ी जाएगी, और मेरा ख्याल है काफी हद तक इनका ख्याल दुरुस्त भी है। 13 साल की उम्र में हर बच्चे को हैकिंग सिखाई जाती है कि प्रोग्राम किस तरह हैक करते हैं। इसके अलावा तेल अबीब, जिसका पुराना नाम जोफा था, वो समंदर के किनारे पर निस्बतन नया शहर है, बहुत अमीर, बहुत महंगा। यहाँ पे बुलंदो बाला इमारात और मार्केट्स हैं, और यूरोप की तरह साफ सुथरा है, यानी बिल्कुल यूरोप से कम नहीं है। नासरा, इस शहर के बारे में अब उन्होंने इसका नाम जो है वो नारजत, इसको कहते हैं, असल में नासरा है। नासरा कहते हैं वो शहर है जहां पे जैकब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मैरी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का घर था, नाजरत। वैसे इस जगह का नाम नासरा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जो है ना जिस दिन हुई थी वो यहीं पे हुई थी, यानी इसी घर में। उनका ख्याल है कि नासरा में हुई थी और इसी घर में। उसके बाद ही इनका सबसे बड़ा जो दिन है वो है हैप्पी पासवर। हैप्पी पासवर कौन सा दिन है? यानी ईद फिजा। ये 7 दिन होती है, 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। और हुआ क्या था? ये दिन वो था जब इनको फिरौन से आज़ादी मिली थी। फिरौन से बड़ा मशहूर वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। दूसरी ईद ओरियम है। ये कौन सी ईद है? ईरानी बादशाह ने हामान के मशवरे पर हुक्म जारी किया था कि तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, और ये बात मलका को पता चल गई। मलका यहूदी थी। मलका ने इससे पहले कि यहूदियों को कत्ल किया जाता, हामान को ही कत्ल करा दिया। ये वो दिन है जब यहूदी जो है ओरियम, ये ईद जो है वो मनाते हैं, और ये हर साल के आखिरी महीने की 14 तारीख को होती है। बहुत बड़ी ईद ओरियम। उसके बाद तीसरी ईद है जी इनकी जश्न नौरोज। जश्न नौरोज ये सुबह से शाम तक म्यूजिक बजता है, और रोटी और फलों को वो शहद में डुबोकर जो है वो खाया जाता है। 55% औरतें यहां पे काम करती हैं, मर्दों से ज्यादा 55%। मीठे पानी की सबसे ज्यादा कमी है इजराइल में, लेकिन सबसे बड़ा प्लान लगाया उन्होंने समंदर पे, समुद्री पानी को मीठा करने का, और उसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे होली चर्च ऑफ स्कल्पचर भी है। ये वो जगह है ईसाइयों के नज़दीक जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। हमारा की दौर है, आपको पता है कि अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया था, वो फिर आएंगे। तो उनके नज़दीक इस चर्च के ऊपर एक पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी पर कहते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, सूली दी गई। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो उसी चर्च में नीचे लाया गया, एक पत्थर पर उनको लिटाया गया, उन पे तेल मला गया, और उनको करीब ही जो है वो दफनाने जा रहे थे कि वो यकदम ऊपर चले गए। ये इनकी थ्योरी है, मसलूब होने के बाद। ये इनकी थ्योरी है। वो पत्थर वहां पे मौजूद है जिस पर बकौल उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिटाया गया था, तेल मला गया था। उस पत्थर को जो है वो क्रिश्चियंस आकर चूमते हैं और गिरिया करते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आते हैं। इसके अलावा जी इसराइल की जो गाय है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है, ये दाद शुमार के मुताबिक। इसके अलावा जी यरूशलेम और अल कुद्स दुनिया का वाहिद शहर है जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब के लिए जो है वो बहुत मुकद्दस शहर है, यानी ये जो यरूशलेम है। उसके बाद यहूदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पे आदम और हवा को तख्लीक किया गया था, ये यहूदी कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे कुर्बानी दी थी। और क्रिश्चियन कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था, यरूशलेम की बात हो रही है। और मुसलमान क्या कहते हैं अल कुद्स के बारे में कि मिराज से कबल रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की यहाँ पे इमामत कराई थी। ये मैं आपको कि ये क्यों मुकद्दस समझते हैं वो वजह बता रहा हूँ, यानी तीनों जो मज़ाहिब हैं। उसके अलावा 4000 साल कबल मसीह, यानी फरवरी
638 جو ہے وہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے 4000 سال قبل مسیح کی۔ اس کے بعد جو ہے نا فروری 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کے اس کو فتح کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چابیاں لینے کے لیے آئے، اور سیفرون ان کا جو بڑا پادری تھا یا جو بھی تھا مذہبی رہنما، وہ آپ کو چرچ دکھا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے کہا تو سیفرون نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اگر چرچ میں نماز پڑھ لی نا، چونکہ میں دوسرا خلیفہ راشد ہوں، تو پھر بعد میں آنے والے مسلمان بھی یہی کریں گے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ حضرت عمر نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا، پورے زور کا پتھر باہر پھینکا، جہاں پہ جا کر پتھر گرا وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جو ہے وہ نماز ادا کی، اور جہاں پہ پتھر گرا تھا وہاں پہ اب مسجد عمر موجود ہے، اور اس کی دیوار کے ساتھ وہ معاہدہ جو یہودیوں کا اور حضرت عمر کا ہوا تھا وہ عربی زبان میں اس مسجد کی دیوار کے ساتھ آج بھی لگا ہوا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں اسپیشل۔ پہلا چرچ جو ہے یہاں پہ 66 عیسوی میں بنا، جسے رومن ہادریان نے گروا کر ٹیمپل جو ہے وہ بنوا دیا۔ یہ ایک رومی شہنشاہ تھا ہادریان۔ 326 عیسوی میں یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے والے کانسٹنٹائن نے چرچ تعمیر کرایا۔ جب اس نے چرچ تعمیر کرایا تو ہر وقت عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی عبادت پہ، اس طرح ہماری بھی مساجد میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ ساتھ ہی تو یہ سننے والا واقعہ ہے، 2 مسلمان گھرانے تھے، اس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ اب وہ مسلمان صبح تالا کھولتے چرچ کا، ہر کوئی آتا عبادت کرتا، شام کو وہ مسلمان خاندان چرچ بند کر دیتے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں۔ آج تک مسلمانوں کی کریڈیبلٹی دیکھیں نا، آج تک اسی خاندان کے ایک فرد کے پاس وہ چابیاں ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں سے لے کر جاتے ہیں، وہ چرچ کھولتا ہے عیسائی اندر، شام کو اسرائیلی فوجیوں سے لے کر جاتے ہیں، وہ چرچ بند کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا تھا، اور آج بھی انہی خاندان کا ایک بندہ یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اس کے بعد جی آپ کو کیا اہم بات بتانی تھی، وہ مسلمانوں پہ اعتبار کرتے تھے لہذا انہوں نے مان لیا۔ اور اس کے بعد اور دلچسپ بات کیا ہے کہ بحر روم پر ان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے حیفا، یعنی اس کی اسرائیل کی۔ اس کا موسم ایشیائی ہے، گرمیاں سردیاں بالکل ایشیا کی طرح ہے۔ اور اسرائیل کا ایک شہر ہے لت بھی پڑھتے ہیں، لط بھی پڑھتے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، یہ حدیث میں ہے۔ وضو یہ کس طرح کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو 2-3 بار دھوتے ہیں جی، ہاتھوں کو صرف، اس کے بعد کیپ کرتے ہیں، کفا کہتے ہیں جسے، اس کے بعد ماتھے پر جو ہے نا کندھوں پر شال لیتے ہیں، وائٹ اور بلیک اس میں پٹیاں ہوتی ہیں، کندھوں پر جو ہے نا یہ شال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ان کا دیوار گریہ، وہاں پہ یہ تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، سر ٹکراتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور باہر سے آنے والے خطوط وہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، خطوط اللہ کے نام، اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ باہر سے جو خطوط آتے ہیں تو وہ جو دیوار گریہ ہے اس کی جو درزیں ہیں، جو گیپس ہیں، ان گیپس میں وہ خط جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، وہ درزیں بھری ہوئی ہیں خطوں سے، وہ باہر سے خط آتے ہیں لیکن ہوتے جو ہے وہ اللہ کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، یعنی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اونچی آواز میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹوپی جو ہے نا وہ ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رکوع میں پہلے بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں رکوع کی حالت میں، پھر دائیں جانب، اور اس کے بعد الٹے وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد 2 زانو ہو کر دعا مانگتے ہیں جس طرح ہم مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 3000 سے زائد جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ اسرائیل سے ہوئی ہے، آپ خود اندازہ کر لیں، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔
ماڈل بننے سے پہلے اگر کسی نے لڑکی نے ماڈل بننا ہے تو پہلے وہ اپنا ہیلتھ کارڈ دکھائے گی، اس کے بعد وہ اپنا وزن بتائے گی، پھر گورنمنٹ طے کرے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی ہول سیل مارکیٹ وہ اسرائیل میں ہے، سب سے بڑی دنیا کی۔ اس کے علاوہ اسرائیل جانا وہ غیر قانونی ہے، لیکن آپ اسرائیل زمینی طور پہ بھی جا سکتے ہیں اور فضائی طور پہ بھی۔ اگر آپ نے فضائی طور پہ جانا ہے تو آپ کو رابطہ کرنا ہوگا عمان، آذربائیجان، کینیا، میانمار، گھانا اور نیپال۔ یہاں سے آپ فضائی طور پہ اسرائیل جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زمینی طور پہ جانا ہے تو اردن اور مصر، یہ دو واحد رستے ہیں جہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ جو ہے، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پاکستانی خاص کر وہ اسرائیل جاتے ہیں، وہ تو جاتے ہیں بیت المقدس کے لیے، زیارات کے لیے، جتنے بھی ان کے کاغذ ہیں نا ان کی کاپیاں کرا کے وہ رکھتے جاتے ہیں، اور ہر سال اتنا بڑا ڈھیر اقوام متحدہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سرکاری طور پہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس سال اتنے پاکستانی آئے، اس سال اتنے پاکستانی آئے، اقوام متحدہ میں بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ پاکستانیوں پہ شک نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو میں نے بتایا بیت المقدس ہے اور انبیاء کی سرزمین ہے، وہ جاتے ہوں گے یعنی اس کے لیے، عقیدت کے لیے، لیکن یہ آگے سے کیا کرتے ہیں، یہ بوریاں اقوام متحدہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہر سال ہمارے ملک میں آتے ہیں، یہ ہمیں سرکاری طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور مزیدار بات، دنیا میں جہاں بھی یہودی موجود ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے، پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں، جہاں بھی ہے اسرائیل کا وہ قانونی شہری ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا فوج میں وہ ہونا ضروری ہے، یعنی عورتوں کا فوج میں کام کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت عجیب و غریب واقعات ہیں یہ عورتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ شروع سے عورت کو استعمال کرتے ہیں، شروع سے، یعنی نشے کو اور عورت کو۔ یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ زمین نہیں بیچ سکتے، پورا ملک جو ڈسپیوٹڈ ہے، متنازع ہے، اصل میں ہے ہی نہیں، ہے ہی عربوں کا، تو لیز پہ دی جاتی ہے، 90 سال 80 سال آپ کو لیز پہ دی جاتی ہے، بیچی نہیں جا سکتی، ملک ہے ہی عربوں کا۔ اس کے علاوہ جی سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں، آپ کے سامنے روزانہ رونا روتا ہوں نا، کتابیں ہم نہیں پڑھتے، تو یہاں سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ فروٹ کھانے والی قوم ہے اسرائیل۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بحر مردار میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے ریکارڈ 300 فٹ نیچا ہے۔ آپ اونچا تو سنا ہوگا، یہ سطح سمندر سے نیچا ہے، یہاں کوئی حیات نہیں ہے، مچھلی، انسان، درخت، پودا کچھ بھی نہیں ہے، کائی تک نہیں جمتی اس پہ، کشتی، موٹر بوٹ، جہاز کچھ بھی نہیں، بحر مردار۔ 25% نمکیات ہیں، کڑوا زہر، عام سمندر میں 5% ہوتی ہیں، کوئی ڈوب نہیں سکتا، آپ جائیں آپ اوپر خلا کی طرح تیرتے رہیں گے، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں ان کو جو ہے ان پہ عذاب آیا تھا، ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں جب لوط کو اللہ پاک نے کہا کہ یہاں سے نکلو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لوط علیہ السلام نے اسی طرح کیا، لیکن آپ کی بیوی نے نافرمانی کی، آپ کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا گیا، پورے کا پورا مجسمہ بالکل اپنی اصلی حالت میں وہاں پہ موجود ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ، وہ آج بھی عبرت کا نشان وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے مجسمے سے جو بیت المقدس کا فاصلہ ہے وہ صرف 15 میل ہے۔ ان کی کرنسی شیکل ہے، پاکستان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط ہے، اور یہ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پر اندھوں کی پہچان کے لیے جو ہے نا بندوبست ہے، اندھے پہچان لیتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ نوٹ دیکھ لیں، ایک تو یہ نوٹ ورٹیکلی، تصویر ورٹیکلی چھاپتے ہیں، نوٹوں کی اس طرح تصویر ہوتی ہے، ان کی اس طرح تصویر ہے۔ دوسرا، اس پر اندھوں کی پہچاننے کے لیے چیزیں ہیں نوٹ کے اوپر کہ اندھے پہچان لیں، یہ اسرائیل کی کرنسی ہے صرف۔ اس کے علاوہ جی سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے نوم، نون و میم، اس کا مطلب ہے خوشگوار، سب سے زیادہ نام یہی ہے۔ اس کے علاوہ جی غرکر سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے، پودے کا نام ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اسرائیلی غرکر کو بہت زیادہ اگاتے ہیں، اور ان کی جو زبان ہے وہ ہے جی عبرانی،
اور یہ 3000 سال پرانی ہے۔ عبرانی کے علاوہ جو ہے عربی بولی جاتی ہے اور عبرانی کو ہیبرون بھی بولتے ہیں۔ مقدس کتاب ان کی تورات اور بائبل ہیں، اور 100% ابھی میں کسانوں کو رو رہا تھا نا، 100% اپنی خوراک خود پوری کرتے ہیں، فروٹس، اناج، سارا کچھ، ایک جو ہے نا وہ دانہ باہر سے نہیں لیتے۔ جمعہ کی رات ان کی عبادت شروع ہوتی ہے، جمعہ کی رات اور ہفتے کی شب تک، یوم السبت یعنی جمعے کی رات کو شروع ہوتی ہے اور ہفتے کی شام تک نہ یہ کام کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور یہ یوم السبت ہوتا ہے ان کا۔ پھر ان کا جو جو انہوں نے قیامت سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں جی؟ تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ 221 سال ان کے پاس ٹائم ہے، اور یہ جو ہے نا یہ 2 کام ہیکل سلیمانی پہ تو یہ لگے ہوئے ہیں اس لیے، لیکن مسئلہ ہے تابوت سکینہ کا۔ اب تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ میں اب یہ کہانی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تھے، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ 40 سال جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے مکہ میں گزارے اور وہاں پہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد وہ فلسطین آئے، فلسطین میں انہوں نے ہی بیت المقدس بنایا۔ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے، یعنی جب آپ نے کعبہ بنایا اس کے 40 سال بعد آپ نے بیت المقدس بنایا۔ آپ کا جو روزہ مبارک ہے، آپ کا انتقال فلسطین میں ہوا، اور آپ کا جو روزہ مبارک ہے وہ الخلیل، یعنی آپ کے نام کا تھا نا، یعنی خلیل اللہ، تو الخلیل کا علاقہ ہے یروشلم کے مفادات دیہات، وہاں پہ یہ بڑا خوبصورت مقبرہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب ہم آتے ہیں اس پہ جو ہے نا وہ تابوت سکینہ پہ، میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد ہے، یہ جو ہے نا وہ پہلے فرعون کے ہتھے چڑھے، اور کیونکہ یہاں پہ قحط آ گیا تھا، جہاں پہ یہ رہتے تھے نا وہاں پہ اتنا شدید قحط آ گیا کہ یہ مصر چلے گئے، مصر ساتھ تھا، وہاں فرعون کے ہتھے چڑھ گئے، اور فرعون نے جو ان کے ساتھ کیا وہ آپ جانتے ہیں، غلام تھے یہ سارے۔ 3300 سال بعد، 3300 سال بعد ان کو موسیٰ علیہ السلام آزاد کروا کے لائے فلسطین۔ اتنے سال انہوں نے فرعون کی مار کھائی۔ اس کے بعد اس علاقے کو حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے حضرت داؤد نے جو ہے اس کو فتح کیا تھا اور اپنی سلطنت میں شامل کیا، ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور پھر وہ سوچتے کہ میں محل میں جو ہے نا وہ رہتا ہوں تو تابوت سکینہ وہ کسی خیمے میں پڑا ہوگا۔ اب تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تھیں، اور جن پر جو ہے 10 احکامات وہ درج تھے۔ ایک تو وہ اوریجنل تختیاں ہیں، اس کے علاوہ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس تابوت میں ہے۔ اس کے علاوہ جن برتنوں سے من و سلوہ نکلتا تھا ان کے لیے وہ بھی اسی میں ہے، وہ برتن۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں اس صندوق کو آگے رکھتے، لہذا ہر جنگ میں فاتح ہوتے، اور پھر ہیکل سلیمانی کو داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تعمیر کروانا، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جاری رکھا اور مکمل کیا۔ اسی دور میں تمام جادوگروں کو پکڑ پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اور ان کے جو جادو کے جو منتر تھے، جو حساب کتاب تھا، وہ بھی صندوق میں بند کر کے غائب کر دیا۔ وہ جو جادو کے وہ جو ان کے ٹونے تھے، یہ حساب کتاب تھا۔ اور پھر یہ یہاں پہ بابل کے بادشاہ یعنی سلیمان علیہ السلام جہاں پہ دفن ہوئے نا، اس کو یہ ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، آپ نے سنا ہوگا، 586 قبل مسیح میں اس نے ہیکل سلیمانی کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ ایک دیوار رہ گئی جسے دیواری گریہ کہتے ہیں، جہاں پہ میں نے کہا وہ سر مارتے ہیں، جہاں پہ روتے ہیں، جہاں پہ خطوط آتے ہیں، وہ خطوط، یہ ایک دیوار رہ گئی تھی ہیکل سلیمانی کی، باقی سارا بخت نصر نے سمیش کر دیا تھا، بخت نصر نے۔ اس کے بعد جی
آخری وارننگ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی طرف، اور ان بدذاتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتنے مظالم ڈھائے، یہودیوں نے اتنے مظالم ڈھائے کہ ان کو پھانسی تک لے گئے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ 2000 سال تک یہ دنیا میں خوار ہوتے رہے، یعنی یہ پھر 1948 اس پہ ایک اور انشاءاللہ ویلاگ کروں گا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، پھر ان کی 1948 میں سارا کچھ۔ سبسکرائب، لائک، کومنٹس اینڈ شیئر۔ یہ میں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، خبریں تو وہی ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔